रोज़ों का महीना रमज़ान का महीना है, जिसमें कुरान अव्वल अव्वल नाजिल हुआ, जो लोगों का रहनुमा है और जिसमें हिदायत की खुली निशानियां हैं और जो हक व बातिल को अलग अलग करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, प्रोग्राम फ़ज़ाइल रमज़ान की इस नशिस्त में आप हज़रात का इस्तक़बाल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नशिस्त का मौजू है रोज़े का अहम मकसद तक़वा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। तमाम किस्म की तारीफ़ात अल्लाह वहदहू ला शरीक, खालिक़े कायनात, मालिक अर्ज़ो समा और मुदब्बिर इंसुजां के लिए हैं। उसके बाद बेशुमार दरूद व सलाम नाजिल हो जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन किराम, मैंने सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 183 आपके सामने पढ़ी है। उसमें अल्लाह ताला रोज़े का सबसे अहम मकसद बयान करता है, वो है तक़वा। अल्लाह ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ लोगो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसा कि तुमसे पहले वाले पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, शायद कि तुम मुत्तक़ी और परहेज़गार हो जाओ। तो यहाँ तक़वा का माना क्या है वो समझना है, फिर तक़वा का कुरान से क्या ताल्लुक़ है वो समझना है, और इसी तरह तक़वा का रोज़े से क्या ताल्लुक़ है वो इस दर्स में इंशाअल्लाह समझने की कोशिश करेंगे। तो पहली चीज़ है कि तक़वा का कुरान से क्या ताल्लुक़ है। तक़वा का माना है बचना, आम माना है बचना। अल्लाह ताला ने जिस चीज़ से बचने का हुक्म दिया उससे बचना, जिस चीज़ को करने का हुक्म दिया वो करना, जिस चीज़ से मना किया उससे रुक जाना, उसी का माना है तक़वा। तक़वा का कुरान से क्या ताल्लुक़ है ये समझने के लिए ज़रूरी है कि हम ज़रा रब्त समझें कि अल्लाह ने इन दोनों के दरमियान क्यों रब्त रखा है। रोज़े के बारे में भी अल्लाह ने कहा लअल्लकुम तत्तक़ून, शायद कि तुम मुत्तक़ी और परहेज़गार हो जाओ। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 183। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने कुरान के बारे में भी कहा। आप गौर कीजिए, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 2 से आयत नंबर 5 तक पढ़िए, वहाँ भी तक़वा का लफ्ज़ आया है। जिस तरीके से रोज़े के साथ तक़वा का माना आया, उसी तरीके से कुरान के साथ भी तक़वा का माना आया। अल्लाह ने कहा ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन, ये किताब ऐसी है जिसके बारे में ज़र्रा बराबर शक नहीं है। ये किताब तक़वा इख्तियार करने वालों के लिए हिदायत है। तो देखा आपने, वहाँ रोज़े के साथ तक़वा था, यहाँ कुरान के साथ तक़वा का लफ्ज़ आया। अब इन दोनों को हमें समझना है। कुरान करीम अल्लाह ताला ने रमज़ान के महीने में उतारा, और रमज़ान का महीना ये कुरान करीम की सालगिरह है। उसी महीने में अल्लाह ताला रोज़ा रखवाता है। क्या कहना चाह रहा है अल्लाह ताला? हमें क्या पैगाम देना चाह रहा है? ये पैगाम देना चाह रहा है कि हम रोज़ा रखकर अपने आप को इस काबिल बना लें कि हमारे अंदर वो तक़वा पैदा हो जाए जो तक़वा कुरान की तमाम बातें हम समझ लें। इसीलिए अल्लाह ताला ने इसी महीने में रोज़ा रखा, और रोज़े का भी मकसद कहा तक़वा है। जिस तरीके से कुरान का भी मकसद बयान किया कि यह तक़वा इख्तियार करने वालों के लिए हिदायत है, उसी तरीके से रोज़े का भी मकसद बयान किया कि यह तक़वा इख्तियार करने के लिए है, ताकि लोगों के अंदर रोज़ा रखने से वो जज्बा पैदा हो जाए जो कुरान की बात को आसानी के साथ समझ सकें। तो ये जोड़ है दोनों के दरमियान, कुरान के दरमियान और तक़वा के दरमियान। रोज़े के दरमियान भी और भी जोड़ बाद में पता चलेगा, लेकिन पहले हमने तक़वा का और कुरान से जोड़ ये समझा कि अल्लाह ने रोज़ा उतारा ताकि हम मुत्तक़ी बन जाएं, अल्लाह ने कुरान उतारा ताकि मुत्तक़ी बन जाएं।
اور قرآن کے پیغام کو سمجھنے والے ہو جائیں۔ تو اللہ نے کہا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 2 سے 5 تک، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ایسی ہے جس کے بارے میں کوئی شک نہیں، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ کون سے متقی لوگ؟ اب ان کی نشانیاں بیان کی جا رہی، 5 نشانیاں بیان کی گئی ہیں، اور جس کے اندر یہ 5 چیزیں پائی گئی وہی آدمی کامیاب ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو بغیر دیکھے ہوئے ایمان رکھتے ہیں، جو غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب اسے کہتے ہیں جسے ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ہیں، تو اس پر بھی ایمان رکھنا ہے کہ اللہ ہے، فرشتے ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، قبر کا عذاب برحق ہے، ایک نہ ایک دن ہمیں کھڑے ہونا ہے، آخری دن آئے گا۔ ان چیزوں کو ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اس آیت پر غور کرنے سے آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ نماز وغیرہ کا تعلق بعد میں آتا ہے۔ پہلی چیز ہے ایمان بالغیب، یعنی اللہ کو بغیر دیکھے ماننا۔ جس کے اندر یہ صفت پیدا ہو گیا وہ نماز بھی پڑھے گا، اور جسمانی اعتبار سے اچھی چیز بھی ہے، اور ویسے اللہ کا حکم بھی ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے اسی کے بارے میں سوال ہوگا۔ جس کے اندر یہ صفت پیدا ہو گئی، یعنی اللہ کو بغیر دیکھے وہ اس پر یقین رکھے ہوا ہے، تو وہ سب کام کر سکتا ہے، نماز بھی پڑھے گا، روزہ بھی رکھے گا، زکوٰۃ بھی ادا کرے گا، اپنے مال خرچ بھی کرے گا۔ تو اللہ نے کہا الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور وہ لوگ جو ہم اس کو روزی دیے ہوئے خرچ کرتے ہیں، یعنی صدقہ و خیرات کا اہتمام کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جو چیز آپ کے اوپر اتاری گئی ہے، یعنی قرآن کریم، اور اس سے پہلے جتنے بھی نبیوں پر کتابیں اتاری گئی ہے تمام پر وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ لوگ آخری دن پر یقین رکھتے ہیں، یعنی دنیا ختم ہو جائے گی، آخری دن سب کو جمع ہونا ہے، اللہ کے دربار میں جانا ہے۔ جس کے اندر یہ صفت پیدا ہو گئی وہ متقی ہو گیا، وہی پرہیزگار ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو قرآن کا بھی مقصد ہے تقوی، اور روزے کا بھی مقصد ہے تقوی۔ روزے نے ہم کو اتنا متقی بنایا کہ ہم قرآن کے پیغام کو سمجھنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تقوی کیا ہے؟ جو لوگ متقی و پرہیزگار ہیں، نیک لوگ ہیں، اس کے لیے بڑا فائدہ ہے۔ تقوی کی زندگی جو گزارتے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں، تو دنیا اور آخرت میں اس کے لیے کامیابی ہے۔ دنیا کا کیا کہنا، اگر وہ پریشان حال ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور کرے گا، اس کے لیے روزی روٹی کا انتظام کرے گا۔ اللہ وہاں سے انتظام کرے گا جہاں اسے پتہ بھی نہیں ہے، اسے خبر بھی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 2 آیت نمبر 3، اللہ نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ آسان کر دیتا ہے، اور اس کو وہاں سے روزی روٹی دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5۔ جو تقوی کی زندگی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ تقوی کی زندگی اختیار کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کی برکتیں کھول دیتا ہے۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 96، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ نے کیا کہا، اور اگر گاؤں والے ایمان لاتے، تقوی کی زندگی اختیار کرتے، تو ہم آسمان و زمین کی برکتیں ان لوگوں کے لیے کھول دیتے، لیکن وہ لوگوں نے ایسا نہیں کیا، اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔ متقی کون لوگ ہیں؟ نیک لوگ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن کے اندر یہ صفتیں پیدا ہو جائے۔ اللہ نے کہا سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 133 سے آیت نمبر 136، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔
یہاں اللہ نے استعمال کیا اعدت للمتقین، کہ تم لوگ اپنے رب کے بخشش کی طرف آگے بڑھو، دوڑو، ایک دوسرے سے آگے نکل جاؤ، اور اس جنت کی طرف جس کی کشادگی آسمان و زمین کی طرح ہے، متقیوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کون سے نیک لوگ؟ متقی لوگ، الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خوشی میں، جو تکلیف میں اور خوشحالی میں خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے کو پسند کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے۔ آگے اور کہا کہ اگر ان سے غلطی ہو جاتی ہے تو وہ لوگ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی یا ان لوگوں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا تو فوراً بخشش طلب کرتے ہیں، گناہوں کو معاف کرنے والا صرف اللہ ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ لوگ جو کام کر رہے ہیں اپنے غلط کاموں پر اصرار نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشش رکھی ہے اور جنتیں رکھی ہے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ تو نیک لوگوں کے لیے یہ بدلہ ہے۔ اللہ نے کہا تقوی اختیار کرنے والوں کے بارے میں، ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا جزاء من ربک عطاء حسابا۔ اللہ نے کہا سورہ نبا، سورہ نمبر 78 آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 36 تک، کہ بے شک متقیوں کے لیے کامیابی ہے، جو تقوی کی زندگی اختیار کرتے ہیں۔ باغات ہیں، انگور ہیں، وکواعب اترابا، اور ہم عمر لڑکیاں ہیں، وکاسن دہاقا، اور چھلکتے ہوئے جام ہیں، اس کے اندر وہ لوگ ادھر ادھر کی باتیں اور جھوٹ نہیں سنیں گے۔ یہ نعمتیں ان کے رب کی طرف سے ان کو عطا کی گئی ہے کیونکہ وہ لوگ نیک عمل کرتے تھے، کیونکہ نیک عمل کا یہ بدلہ ہے۔ تو جو لوگ تقوی کی زندگی اختیار کرتے ہیں ان کا فائدہ ہے۔ تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی ہے اپنے اندر وہ شعور پیدا ہو جانا جس کے ذریعے ہم حق کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں۔ میں ذرا مثال دینا چاہوں گا دنیاوی تقوی کی۔ ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے کہ دنیا کی جو آگ ہے وہ آگ ہم کو جلا دے گی، تو دنیا کی آگ ہم لوگوں کے لیے تقوی ہے۔ وہ کیسے؟ ہم میں کا کوئی بھی آدمی آگ کے پاس جا کر اپنی انگلی آگ میں نہیں ڈالے گا، وہ تقوی اختیار کر رہا ہے، یعنی اس سے بچ رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میں اگر انگلی ڈالوں گا تو میری انگلی جل جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر کسی آدمی کا بچہ آگ کے قریب پہنچ گیا ہے تو آدمی کیا کرے گا؟ اپنے بچے کو فوراً پکڑ کر لے آئے گا، کیونکہ اسے یہ ڈر لگا ہوا ہے کہیں بچہ آگ میں نہ کود جائے، کیونکہ آگ کا ڈر اسے لگا ہوا ہے کہ آگ میں کود جانے سے اس کا بچہ جو ہے دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ تو یہ آگ کا تقوی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے ایک اور آگ ہے جس کو ہم اور آپ نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ آگ کیسے بھڑکتی ہے، اس آگ سے ہم کو تقوی اختیار کرنا ہے۔ یہی اصل ہے تقوی۔ وہ آگ کیسے بھڑکے گی اور وہ آگ کیسے جلے گی؟ جھوٹ بولنے سے وہ آگ جلتی ہے، ہم اور آپ نے دیکھا نہیں ہے اس لیے اس سے نہیں بچتے، لیکن جن لوگوں نے اس نظر سے دیکھ لیا ہے وہ لوگ بچتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ غیب کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ ایک اور آگ ہے، اور وہ آگ جہنم کی آگ ہے۔ جھوٹ بولنے سے وہ آگ بھڑکتی ہے، کسی کا مال ہڑپ کر لینے سے وہ آگ بھڑکتی ہے۔ اگر آدمی تصور کر لے کہ میں کسی کا مال کھا رہا ہوں تو میرے پیٹ میں آگ چلی گئی ہے تو کسی کا مال نہیں کھائے گا۔ اگر آدمی تصور کر لے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میری زبان جل رہی ہے تو آدمی جھوٹ نہیں بولے گا۔ لیکن اللہ تعالی ہم سے یہی چاہتا ہے کہ آدمی اس تقوی والی زندگی اختیار کرے کہ اپنے اندر وہ احساس پیدا کر لے کہ جھوٹ بولے گا تو زبان جل جائے گی، حرام کھائے گا تو پیٹ جل جائے گا۔ تو ایسا تقوی اختیار کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ دنیاوی آگ سے ہم بچ رہے ہیں، اپنے بچوں کو بچا رہے ہیں، لیکن آخرت کی آگ جو جہنم کی آگ ہے اس سے نہیں بچا رہے ہیں، اس میں تو ہم کود رہے ہیں، جھوٹ بول کر کود رہے ہیں، اپنی زبان کو جلا رہے ہیں، کسی کا مال کھا کر اپنے پیٹ کو جلا رہے ہیں۔ اسی طرح
ماں باپ کی نافرمانی کر کے اپنے لیے آگ کو بھڑکا رہے ہیں، شرک کا طریقہ اختیار کر کے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی باتوں پر چل کر آگ کو بھڑکا رہے ہیں، پڑوسی کے ساتھ غلط طریقہ رکھ کے اس آگ کو بھڑکا رہے ہیں، اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھے تعلقات نہ بنا کر اس آگ کو ہم بھڑکا رہے ہیں، اس میں اور ڈیل ڈال رہے ہیں تاکہ آگ اور بھڑکے۔ اس آگ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ آدمی اس آگ کو تصور کرے کہ اگر وہ جھوٹ بولے گا تو زبان جل جائے گی، کسی کا حرام کھائے گا تو پیٹ جل جائے گا۔ جس کے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی صحیح معنوں میں وہی متقی اور پرہیزگار ہے۔ ورنہ تقوی کا معنی ظاہری چیز نہیں ہے کہ ہم بچ گئے اور اندر سے ہمارے اندر تقوی نہیں آیا تو پھر کامیابی نہیں ہے، ہمارے لیے ناکامی ہی ناکامی ہے۔ آپ یاد رکھیے تقوی صرف جسم کے لیے نہیں ہے، بلکہ تقوی جو ہے وہ دل کے ارادے کا بھی نام ہے، اور تقوی کی زندگی دل کے اندر بھی ہونی چاہیے۔ اس لیے بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ سنن ترمذی کتاب الدعوات کتاب نمبر 45 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کرتے تھے اے اللہ میرے دل کو دین پر ثابت قدم رکھ، کیونکہ دل ہی کا معاملہ ہے وہ ادھر ادھر ہوتے رہتا ہے۔ اس لیے بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پورے جسم میں ایک ایسا ٹکڑا ہے اگر وہ صحیح رہے تو تمام چیز صحیح ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو تمام چیز خراب ہو جائے۔ وہ کیا ہے؟ نبی نے کہا صحیح بخاری کتاب الایمان کتاب نمبر 2 حدیث نمبر 52 الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، سنو جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح رہے تو پورا جسم صحیح رہتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ ٹکڑا خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا۔ الا وہی القلب، سنو وہ دل ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ابھارتے ہیں کہ آدمی ہمیشہ اپنے دل کی ثابت قدمی کی دعا کرے، اور وہ دل کے بارے میں آیا اللہ نے بھی کہا وہ دعا سب سے اہم ہے، آدمی کو وہ دعا یاد رکھنی چاہیے۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 8 ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اے ہمارے رب ہدایت کے بعد ہمارے دل کو نہ موڑ اور اپنی طرف سے رحمت عطا کر، تو بہترین عطا کرنے والا ہے۔ کیونکہ اگر دل خراب ہو گیا، دل اگر مڑ گیا اور دل نے تقوی کی زندگی اختیار نہیں کی تو جسمانی تقوی سے کچھ بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ جسمانی تقوی ریاکاری ہے، اور دل کا تقوی یہ اخلاص ہے، اور اللہ کو دل کا تقوی مقصود ہے۔ ایسا نہیں کوئی موجود ہے تو ہم تقوی کی زندگی اختیار کر رہے ہیں، کوئی آدمی آیا تو ہم نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں، لوگوں کو دکھا رہے ہیں، روزہ رکھے ہوئے ہیں، اپنے اخلاق کا مظاہرہ کر رہے ہیں، یہ جسمانی تقوی ہے۔ اور اللہ کو دل کا تقوی چاہیے، کوئی رہے یا نہ رہے اللہ کا حکم ہے وہ کام کرنا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2564 لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، لوگوں آپس میں حسد نہ کرو، بغض نہ رکھو، اور ایک دوسرے کو دھوکہ مت دو، ولا تدابروا، اور ایک دوسرے کے خلاف تدبیریں بھی مت کرو، ولا یبع بعضکم علی بیع بعض، اور ایک دوسرے کا سامان اگر بک جائے تو اس کے اوپر تم مت بیچو، یعنی کسی اور گاہک کو اس طریقے سے اپنی طرف مت ٹانو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کے رہو۔ اسی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی پر ظلم نہ کرے، کسی کو ذلیل نہ کرے، کسی کو بے یاروں مددگار نہ چھوڑے، اور نبی نے کہا التقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ یہاں ہے۔ وَيُشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِهِ 3 مِرَارٍ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی طرف 3 مرتبہ اشارہ کیا، کہا اصل تقویٰ یہاں ہے۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ حرام علیہ دمہ ومالہ وعرضہ، اس آدمی کے اوپر دوسرے بھائی کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو حرام ہے۔ تو دل کی اہمیت بتاتے ہوئے نبی نے کہا اور 3 مرتبہ اشارہ کیا کہ دل کا تقویٰ سب سے اہم ہے۔ اب میں چند باتیں یہ بتانا چاہوں گا کہ روزے کا تقویٰ سے کیا تعلق ہے۔ آپ غور کیجئے، روزہ جب ہم رکھتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیز کرتے ہیں۔ روزہ رکھے ہوئے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، تراویح کا اہتمام کرتے ہیں،
یہ تمام چیزیں ہمارے اندر تقوی پیدا کرتی ہے، اور یہ سب چیزیں رمضان کے مہینے میں ہو رہا ہے۔ رمضان کے مہینے میں اعتکاف ہے، لیلۃ القدر ہے، تراویح کی نماز ہے، یہ تمام چیزیں ہمارے اندر تقوی پیدا کرتی ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، صبح سے شام تک کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ آپ غور کیجئے، ہم وہیں کھاتے ہیں جہاں کھانے کا حکم ہے، اور کھانے سے رک جاتے ہیں جہاں رک جانے کا حکم ہے۔ یہ اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ آپ یاد رکھیے، ہم تو صرف کھانے پینے اور اپنی بیوی سے دن میں ہم بستری ہونے سے رکتے ہیں۔ یہ کوئی نظر آنے والی چیز نہیں ہے۔ اگر ہم بھوکے ہیں تو وہ چیز نظر کہاں آ رہی ہے؟ اگر ہم پیاسے ہیں تو وہ چیز نظر کہاں آ رہی ہے؟ یعنی یہ مادی نہیں ہے۔ ہم اپنی بیوی سے نہیں ملیں، وہ چیز نظر، یعنی وہ چیز جو ہم سے کمی ہو رہی ہے وہ چیز نظر آئے، ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہم لوگوں کو جو انعام دینے والا ہے وہ بے حساب ہے، اور ان لذتوں کا کیا کہنا، وہ بہت زیادہ اہم ہے، اور وہ جنت کی شکل میں ہے۔ جو چیز ہمیں نظر آئے گی، جو چیز ہمیں ملے گی، وہ اس کا فائدہ ہونے والا ہے۔ ہمارے اندر روزے نے یہ یقین راسخ کر دیا ہے اور بیٹھا دیا ہے کہ ہم بھوک، پیاس اور دن میں بیوی سے نہ ملے، اتنی چیزوں کے لیے ہم نے رکاوٹ پیدا کر لی، تو ہمارے لیے اتنا زیادہ انعام ہے جو اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اور روزہ، رمضان کا مہینہ، یہ تمام چیز پیدا کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کو رمضان کے مہینے میں اس لیے بھی اتارا تاکہ جس طریقے سے قرآن کے اندر تقویٰ ہے، روزے سے بھی تقویٰ لوگوں کو حاصل ہو جائے، اور لوگوں کا یقین اللہ تعالیٰ کے اس بات پر ہو جائے کہ اس کے بدلے جو انعامات ہیں وہ بے حساب ہیں۔ ہم تو صرف کھاتے اور پینے سے رک جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے بے حساب اجر رکھا ہے۔ کسی کو نہیں معلوم کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب الصیام کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 1151، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف۔ ہر عمل جو ہے وہ بڑھتا رہتا ہے، نیکی 10 گنا سے 700 گنا تک چلی جاتی ہے۔ قال اللہ عز وجل الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ، لیکن اللہ نے کہا مگر روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ صرف ہم بھوک اور پیاس سے رکتے ہیں، دن میں اپنی بیوی سے ملنے سے رکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر بے حساب رکھا ہے۔ یہ چیز مادی نہیں ہے، لیکن ہم کو جو چیز ملنے والی ہے وہ مادی ہے اور نظر آئے گی۔ تو روزے کا جو اہم مقصد تھا وہ اہم مقصد ہے تقویٰ۔ میں نے پہلے یہ بتایا کہ قرآن کا تقویٰ سے کیا تعلق، پھر دوسرے میں نے یہ کہا کہ روزے کا تقویٰ سے کیا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے اندر تقویٰ کی صفت پیدا کر دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔